बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मजबूत, लाजवाल और एक गैर मामूली नौयत का रिश्ता है। ये रब्त और ये जो ताल्लुक है ये गुज़श्ता 7 दहाइयों पर मुहित है और हम देख रहे हैं कि ये मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का जो मनसब संभाला है उसके बाद सबसे पहले वो दौरा सऊदी अरब पर हैं और उनके साथ एक आला सतह का वफ़द भी है। और याद रहे कि ये दौरा वो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद अली बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर कर रहे हैं। और जाने से पहले उन्होंने रवाना तो वो हुए, उससे बाद उन्होंने उनका एक खुसूसी पैगाम भी हमें सुनने को मिला जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया कि वो वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं और ये भी कि दोनों ममालिक के दरमियान बहुत करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत भी देता है। और ये जो दौरा है उनका ये कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती का मिसाली दौर शुरू होगा इस दौरे से। तो आज अपने प्रोग्राम में हम इस दौरे की अफादियत और किस तरह से दोनों ममालिक जो हैं एक दूसरे को करीब से करीब तर ला सकते हैं और वो गर्मजोशी जो कहीं मिसिंग थी वो दोबारा हमें देखने को मिलेगी, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात कर रहे होंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की। जिस तरह का जुल्म सितम वहाँ पर रवा रखा जा रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस तरह बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली वहाँ हो रही है दुनिया के किसी और खित्ते में हमें देखने को नहीं मिलती। और अब हम देख रहे हैं कि हिजाब के मामले पर एक अजीब सी सूरत हाल वहाँ पर जो है वो हमें नज़र आ रही है। तालिबात हों, असातिज़ा हों, उनको हिजाब लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और उनको स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में आने से रोका जा रहा है। ये बेसिक इंसानी हक है जिससे उनको महरूम रखा जा रहा है और भारत की कई रियासतें ऐसी हैं जहां पर ये सलूक जो है वो रवा रखा जा रहा है और जिसकी इसकी ज़ाहिर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये सारी सूरत हाल आखिर कहाँ जा रही है, इस तरह के इक़दामात का क्या मकसद है और किस तरह की तशवीशनाक सूरत हाल है जो वहाँ जन्म ले चुकी है, इसका तदारुक किस तरह किया जा सकता है और क्या इक़दामात उठाए जाने की ज़रूरत है आलमी बरादरी को, इस हवाले से अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले शुक्रिया अदा करूँगी हुमायूं खान साहब का जो कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। हुमायूं खान साहब हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले हुमायूं खान साहब बात करते हैं वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब के हवाले से। हम इससे पहले भी इस पे बात कर चुके हैं लेकिन चूँकि वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनकी यहाँ मुलाकातें भी वहाँ मुतवक्के हैं, तो कैसा देख रहे हैं आप दौरे को और उनके साथ जो वफ़द है उस हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर एक इंतहाई अहम दौरे पे सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। उनके साथ एक 13 रुकनी वफ़द है जिसमें फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं और उसके अलावा और फेडरल मिनिस्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान उसके ऊपर वो गुफ्तगू करेंगे। और उम्मीद है कि अपना जो वो उम्रा अदा करने के बाद जो उनकी मुलाकातें होनी हैं सऊदी लीडरशिप के साथ, उसमें इकनॉमिक और स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, आप जिस तरह बता रही हैं पिछले 70 सालों से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसको मेरा ख़्याल है ज़्यादा जो है एक नई जहद की तरफ लेके जाने के लिए कोशिशें करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात जो हैं वो मेरा ख़्याल है किसी भी हुकूमत में जो है वो कम नहीं हुए। उतार चढ़ाव पर्सनैलिटीज़ की वजह से थोड़ा बहुत हमें नज़र आता रहा लेकिन एक बड़ा ही पुराना रिलेशनशिप है। 50s 40s सऊदी अरेबिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ था जिन्होंने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया। उसके बाद हमारा उनके साथ एक दोस्ती का रिश्ता जो है 1951 में हमारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ, फ्रेंडशिप की ट्रीटी हमने साइन की। फिर उसके बाद हाई लेवल विजिट्स जो हैं वो मुसलसल होते रहे। 54 में किंग फैसल कराची आए। 65 की जो जंग थी उसमें सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की बहुत खुल के सपोर्ट की। 1967 में पाकिस्तान का जो रोल रहा डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, अरब इसराइल वॉर के अंदर हमने खुल के जो है सऊदी अरब की सपोर्ट की। तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत अच्छे, बहुत देरीना, बहुत अच्छे। 1970s में किंग फैसल जो है वो पहली दफ़ा जो है वो कराची आया, तो जो है ना आप पाकिस्तानियों का उनके साथ एक बहुत लगाव है। आप देखें पाकिस्तान का एक बड़ा शहर उनके नाम पे है, फैसलाबाद उनके नाम पे रखा गया। उसके अलावा फैसल मस्जिद जो है वो यहाँ पे है, शाहराह फैसल कराची में। तो ये इस तरह की सिंबॉलिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी करती रही सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के साथ और सऊदीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हर मौके पे जो है, मैं उसकी वो एक बता रहा हूँ 1970s में OIC का जो है वो जब शाह फैसल और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई और फिर 74 में OIC का समिट जो है वो एक शानदार समिट रखा गया था लाहौर में जिसमें बहुत तमाम जो मुस्लिम मुल्क की लीडरशिप थी वो आई थी। तो पाकिस्तान की जो कोशिशें थी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए वो उसका आगाज़ उन अदवार से जो है वो शुरू होता है और वो अभी भी कंटिन्यू है। ठीक।
اچھا عمر صاحب، ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے ابھی میں نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ وزیر اعظم نے ایک خصوصی ویڈیو پیغام دیا جس میں انہوں نے اور بہت سی باتوں کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ جو حالیہ دورہ ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کے جو مثالی دور ہے اس کا آغاز ہوگا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو دوستی ہے اس کا ہم ایک نیا باب اس کو کھلے گا؟ میرے خیال ہے دیکھیں دنیا اس وقت بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. جو جیو اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے دنیا کا, اس کے اندر مسلم امہ کے دو اہم ترین ممالک جو ہیں, ایک پاکستان ہے اور دوسرا سعودی عربیہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت اہم ہے, لیکن میں اس وقت جو اس دورے کی مناسبت سے بات کروں, اس میں شہباز شریف کا جانا جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے. اس وقت جو ہے رشیا اور یوکرین کی وار ایک طرف جو چل رہی ہے, آئل کرائسس انٹرنیشنل دنیا میں بہت بڑا آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے امریکہ کا جو ہے ایک چین کے ساتھ جو ہے ایک تصادم کی صورتحال بنی ہوئی ہے. افغانستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں. پھر مسلم امہ کو جو بہت بڑے درپیش مسائل ہیں اس کے اندر جو ہے نا بہت اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ. ویسے میں آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کروں گی کیونکہ مجھے جوائن کر چکے ہیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب. مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. سینیٹر صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا پہلا دورہ سعودی عرب ہے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد. تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہیں وہ اسپیشل ٹائز ہیں اور یہ مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ کے اور پاکستان کے ایک بہت تاریخی جو ہے وہ تعلقات ہیں جو کہ کئی سینکڑوں سال بلکہ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں. اور جب سے اسلام آیا تب سے کہتے ہیں اس خطے کے لوگوں کے ساتھ ایک بڑے خاص تعلقات ہمارے رہے ہیں. تو اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ ان تعلقات کو جن کو پچھلے 3.5 پونے 4 سال میں کافی خراب کر لیا گیا تھا ان کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے. اور اسی سلسلے کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سعودی عربیہ جا رہے ہیں. اور ہمیں یقین ہے کہ جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے اور جو بادشاہ سلامت ہیں سلمان صاحب, ان سے بہت اچھی یا کہتے ہیں میٹنگز جو ہے وہ رہیں گی. اور انشاءاللہ جو ہے وہ جو تعلقات جو کہ ڈیمیج ہوئے تھے ان کو ہم ریپیئر کر پائیں گے. ٹھیک ہے. عفنان اللہ صاحب یہ بھی طرف فرما دیجیے گا کہ وزیر اعظم نے خاص طور پر جانے سے پہلے یہ بات کی ہے کہ یہ جو دورہ ہے اس سے ہماری جو مثالی دوستی ہے اس کے نئے باب کا آغاز ہوگا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے جانے سے پہلے ایک خصوصی اجلاس کی صدارت بھی کی جس میں انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ توانائی کے حوالے سے ہو, تجارت کے حوالے سے ہو, سرمایہ کاری کے حوالے سے ہو یا افرادی قوت کے حوالے سے ہو, جامع ایک مرتب کرے حکمت عملی تاکہ وہاں پر ان باتوں کو اٹھایا جا سکے. تو یہ سارے امور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے امور زیر بحث آئیں گے ان ملاقاتوں میں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ تمام امور جو ہے ان کے اوپر بحث ہوگی. اس کے اندر ہمارے جو ہے وہ جو فورن افیئر سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جو ہماری یہ کہتے ہیں اکانومی سے ریلیٹڈ ہے, انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, یہ تمام معاملات جو ہیں وہ انڈر ڈسکشن جو ہے وہ ان کے ساتھ آئیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سعودی عربیہ نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. جب ہم نے نیوکلیر دھماکے کیے تھے تو سعودی عربیہ نے ہمیں بڑے کئی سالوں تک جو ہے وہ کریڈٹ کے اوپر جو ہے وہ خام تیل دیا تھا. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بے تحاشا انویسٹمنٹ پہلے ماضی میں بھی سعودی عربیہ کرتا رہا ہے. تو ہم اسی تناظر میں سمجھتے ہیں کہ وہی جو پہلے ہمارے تعلقات رہے ہیں انہیں کو ریوائیو کیا جائے اور جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بھی لائی جائے واپس, اور جو ہمارے جو ان کے ساتھ تعلقات پرانے تھے ان کو ریوائیو کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ہمارے خان صاحب تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے خاص طور اگر ہم فوکس کرتے ہیں تو کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ کیپیسٹی موجود ہے دونوں ملکوں کے درمیان, کتنا وسیع اس سے فائدہ ہو سکتا ہے دونوں ملکوں کو؟ میرے خیال ہے دیر از ہیوج پوٹینشیل بٹوین سعودی عربیہ اور پاکستان. اس میں آپ سب سے بڑی یہ چیز دیکھ لیں کہ 2 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ میں مختلف جو ہے وہ فرائض اپنے انجام دے رہے ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, بزنسز کے اندر ہیں. اس میں ایک جو چیز مسنگ تھی یا میرا خیال ہے جس پہ اس دفعہ فوکس ہوگا, جو آخری کابینہ کا اجلاس بھی ہوا تھا اور اس میں اکنامک سچویشن کے اوپر بھی بات کی گئی تھی, وہ جو ہماری افرادی قوت تھی یا جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے, یہ جو لوگ ہیں یہ 1970s آنورڈز یہ جانا شروع ہوئے. تو اس وقت جو وہاں پہ لوگ ہیں یا تو یہ سیمی سکلڈ ہیں یا انسکلڈ کیٹیگری میں ہیں. میرا خیال ہے جو ایک بہت بڑا فوکس اس گورنمنٹ کا ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر اب بہت بڑے انویسٹمنٹ کے مواقع بھی آ رہے ہیں جس میں لیبر انٹینسو بہت بڑی ہوگی.
प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन 2030 है उसके अंदर एक तकरीबन $500 बिलियन के अखराजात करके वो एक नया शहर आबाद कर रहे हैं। नियाम सिटी जो है तबूक प्रोविंस के अंदर बन रही है, वो एक स्मार्ट सिटी होगी जिसमें इको सिटी होगी, जिसमें बहुत सारे जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के, और वो टूरिज्म से रिलेटेड होगी। उसकी कंस्ट्रक्शन में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी वो अफरादी क़ुव्वत की होगी। इस ट्रिप में उसके ऊपर भी बात होगी प्राइम मिनिस्टर की, और डेलीगेशंस के लेवल पे जब गुफ्तगू होगी तो वहाँ जाने के लिए, और फिर मेरा ख्याल है उसका सबसे बड़ा फोकस होगा कि पाकिस्तान से स्किल्ड लेबर जाए। आपको पता है कि इस वक्त जो हमें रेमिटेंस आती है सारी दुनिया से, सबसे बड़ा जो हमारा रेमिटेंस आता है वो सऊदी अरेबिया से आता है। और अगर इस 500 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है अगले 5-10 सालों में या 8 सालों में 2000 विजन 2030 के मुताबिक, तो अगर पाकिस्तान अपना वो जो रोल जो पिछले साल लेट्स से कि $4 बिलियन वहाँ पे में आए थे, अगर हम $8 या $10 बिलियन कर लेते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज गेम चेंजर बाय द वे इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ऑयल एंड गैस के ऊपर जो है गुफ्तगू होगी। आपको याद होगा 2018 में जब मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि वो एक पेट्रोकेमिकल या ऑयल रिफाइनरी जो है वो लगाने का वो उन्होंने एक ऐलान किया था, और उसके अलावा जो था अरामको ऑयल रिफाइनरी, और फिर एक पेट्रोकेमिकल सिटी बनाने की भी उन्होंने बात की थी गवादर के अंदर। उसके ऊपर फिर 4 सालों में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मेरा ख्याल है इस दौरे में इन 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी खास तौर पर बहस होगी, और उम्मीद की जाती है कि सऊदी अरेबिया दोबारा अनाउंस करेगा उन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने का। फिर हमें ऑयल की जो फैसिलिटीज चाहिए इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी मखदूश हालत में है, तो जो हमें $1.2 बिलियन पर ईयर डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी मिलती थी, उसको उम्मीद की जा रही है कि 2.4 बिलियन की जाए, और वो साल के लिए ना हो, वो 3 से 4 सालों के लिए हो। फिर हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारे मसाइल हैं, तो सऊदी अरेबिया ने हमें लास्ट टाइम 3.2 बिलियन या $3 बिलियन जो है स्टेट बैंक में रखे थे ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व्स जो है इंक्रीज करें, हमारी जो रुपए की कदर है वो जो गिरती जा रही थी उसको कम करें। तो मेरा ख्याल है इसमें भी एक बहुत बड़े एक पैकेज की एक्सपेक्टेशन है कि वो इंटरेस्ट लोन होगा, लेकिन कम जो इंटरेस्ट के ऊपर सऊदी अरेबिया अगर वो ये दे देता है, और ये 7-8-9 बिलियन की मैं बात करूं, दिस इज ह्यूज अमाउंट। आपको अगर याद हो कि IMF का पूरा जो हमने बजट लिया था वो $6 बिलियन का था, तो अगर हम इस के ऊपर 6-7-8 बिलियन की बात करके उनसे आ जाते हैं तो मेरा ख्याल है इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल ट्रिप इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान के लिए, जो कि अशद ज़रूरत है इस वक्त। सेनेटर साहब, हम जिस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान को जो मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं, इकोनॉमिक जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसमें आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब का ताउन पाकिस्तान को किस हद तक दरकार है, और क्या ताउन वहाँ से ये हमें मिलेगा? देखें, हमारा जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का बड़ा सवेयर इशू आ चुका है, बल्कि हमें तकरीबन $12 बिलियन चाहिए इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, और उसके अंदर हमारी बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो हमने मल्टीलैटरल एजेंसी से डेट लिया हुआ है, वो वापस करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। तो वो जो है उस सिलसिले के अंदर ज़ाहिर है हमें जो है वो जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो इतने नहीं हैं कि इन तमाम चीज़ों को वो एंटरटेन कर सकें इस सारे मामले को। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो सऊदी अरेबिया से ज़रूर हमारी ये कहते हैं जो हमारे एक्सपर्ट जा रहे हैं उनसे उनको इंगेज करेंगे इसके अंदर कि हमें कोई जो एक ऐसा पैकेज मिल जाए जिसके तहत जो है ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू आ रहा है इसको हम रिजॉल्व कर सकें। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो है आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया ने पहले भी जैसे मैंने बताया हेल्प की है काफ़ी, और जो है वो अभी जैसे बताया जा रहा था कि हमारी जो है काफ़ी पुरानी इनसे और बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि उसको रिवाइव करेंगे, और जो है वो जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में उनको भी उनके बारे में भी उनका प्राइस करेंगे, और जो इसके अलावा जो हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको भी बताएंगे। ठीक है सेनेटर साहब, अगर ये हमें बेल आउट पैकेज मिलता है जिस तरह से पहले भी सऊदी अरब हमारी बहुत मदद करता रहा है मुश्किल वक्त में, तो आप क्या समझते हैं हमारी मईशत को किस हद तक सहारा मिलेगा? ये जो प्रॉब्लम चल रही है उससे हम क्या मुकम्मल तौर पर निकल आएंगे? देखिए, IMF प्रोग्राम की तरफ से हमें अच्छी या कहते हैं खबरें मिली हैं। फिर अगर सऊदी अरेबिया वाला दौरा भी कामयाब हो जाता है, और उसके बाद जो है वो हम चाइना को भी इंगेज हमने किया हुआ है, और भी हमारे ब्रादर ममालिक हैं, UAE है, टर्की है। तो ये तमाम जो एफर्ट हम एक पुट अप कर रहे हैं इंशाल्लाह उसके नतीजे में हमारी ख्वाहिश ये है कि हम महंगाई को बढ़ाए बगैर और आवाम पे प्रेशर डाले बगैर जो है वो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है इसको रिजॉल्व करें। उसके अंदर जो है वो काफ़ी मेहनत जो है वो हो रही है, और इंशाल्लाह इसको अच्छी क्या कहते हैं उम्मीद रखनी चाहिए। हमें अच्छे जो है वो इशारे मिल रहे हैं, इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है हमारे साहब, जब हम मसले कश्मीर की अगर बात करते हैं तो हम बताएं बहुत दरीना और सुलगता हुआ मसला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। आप क्या समझते हैं इस हवाले से सऊदी अरब की पाकिस्तान के मौक़िफ़ को किस हद तक तायद हासिल है? मेरे ख्याल है कल हमारी जब गुफ्तगू हो रही थी अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से, तो उन्होंने बड़ी खुल के एक्सप्लेनेशन की थी कि
تھوڑی سی مسکنسیپشن جو ہے وہ آ چکی ہے، میڈیا کے اندر کچھ آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے شاید اپنا سٹانس بدل لیا. انہوں نے پورا اس کو کیٹیگریکلی ڈینائی کیا اور بتایا کہ سعودی عربیہ کا سٹانس 100% وہی ہے جو یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کا سٹانس ہے، وہ اس کے اوپر ہمیشہ قائم رہے ہیں. سعودی عربیہ OIC کا جو کانٹیکٹ گروپ ہے کشمیر کا، اس کا بھی حصہ ہے. جو ابھی پچھلا اعلامیہ جاری ہوا تھا اس میں بھی خاص طور پہ کشمیر کی بات کی گئی تھی، فلسطین کی بات کی گئی تھی، افغانستان کی بات کی گئی تھی. تو میرا خیال ہے کشمیر کے اوپر بھی، اور فارن آفس کے 2 ہمیں جو ہیں وہ اعلامیہ جاری ہو چکے ہیں جس ٹرپ سے پہلے اور اس ٹرپ کے ساتھ بھی، تو اس میں بھی واضح طور پہ اس چیز کا ذکر تھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فارن منسٹر بلاول بھٹو جب گفتگو کریں گے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے اور ڈیلیگیشن لیول پہ، تو کشمیر کے معاملے پہ بھی کھل کے بات ہوگی. کیونکہ ہم پچھلے دنوں دیکھ رہے تھے کہ پرائم منسٹر جو انڈین پرائم منسٹر مودی ہیں وہ کشمیر میں گئے اور وہاں پہ کس قسم کی جو پچھلے 2019 اگست کے جو وہ واقعات ہیں. تو پاکستان کا سٹانس میرا خیال ہے انٹرنیشنلی اب آہستہ آہستہ ریکگنائز ہونا شروع ہو گیا، اور اس ٹرپ میں بھی اگر اس کے اوپر بات ہوتی ہے اور دونوں کا جوائنٹ کمیونیکے اگر آتا ہے تو میں 100% شیور ہوں کہ اس میں کشمیر کا ذکر ضرور آئے گا. ٹھیک سینیٹر صاحب، علاقائی معاملات کی اگر ہم خاص طور پہ بات کریں جس میں کشمیر بھی ہے، اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کا مسئلہ بھی ہے اور دوسرے معاملات بھی ہیں، آپ دونوں ممالک کے درمیان کس حد تک میوچل انڈرسٹینڈنگ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم نے ابھی آپ جو ہے وہ ریسنٹلی OIC کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ سعودی عربیہ نے، پاکستان نے ایفرٹ پٹ اپ کی اور پھر سعودی عربیہ نے 1 بلین ریال جو ہے وہ افغانستان کو جو ہے ان کو مدد کرنے کے لیے دیا. تو اور ظاہر ریجنل کانٹیکس کے اندر جو ہے وہ سعودی عربیہ کی ویلیو بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ میجر ایک ریجنل پلیئر ہے اور ظاہر ایک ان کی کیا کہتے ہیں آئل ایکسپورٹنگ کنٹری ہے، ایک میجر دنیا کا 2nd لارجسٹ آئل ایکسپورٹنگ کنٹری بھی ہے. تو ظاہر ان تمام چیزوں کو رکھ کے اور پھر ظاہر اس کا انفلوئنس جو ہے وہ باقی دیگر GCC کنٹریز پہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر یہ کافی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یا کہتے ہیں ان کے ساتھ کیسے ہمارے تعلقات ہوں. تو اور ظاہر اس کا پھر ظاہر امپیکٹ ہماری فورن پالیسی پہ بھی آتا ہے اور اس ریجن کی فورن پالیسی پہ بھی آتا ہے. اچھا سینیٹر صاحب، OIC کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو جب OIC میں قراردادیں بھی پیش ہوئیں اور اس کا جب مشترکہ اعلامیہ آیا تو اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ ساری چیزیں تو قبول ہو گئی کہ افغانستان کا مسئلہ بھی حل ہونا چاہیے، کشمیر کا مسئلہ بھی، فلسطین کا مسئلہ بھی، لیکن اس کا فالو اپ بہت ضروری ہے، اس کو آگے بھی پرسو کرنا بہت ضروری ہے. کیا ان معاملات کو بھی جو وزیر اعظم ملاقاتیں کرنے جا رہے ہیں اہم، ان میں یہ باتیں بھی اٹھائی جائیں گی، ان معاملات کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے، حل کی جانب کیسے جانا ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کا جو ہے وہ سینٹر پیس ہے، اور ہم نے ہمیشہ سے چاہے جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو دنیا کے ہر میجر فورم کے اوپر جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا. اسی طرح جو ہے سعودی عربیہ نے ہسٹوریکلی ہمیشہ میں اس چیز کے اوپر سپورٹ کیا. خالی سعودی عربیہ نے نہیں، ہم نے اور دیگر مسلمان ممالک نے بھی اس ایشو کے اوپر سپورٹ کیا ہے، اور اس چیز کو ظاہر بالکل ہم جو ہے وہ اس کو ضرور ڈسکشن کے اندر بھی لے کے آئیں گے، اور ان کی سپورٹ ہمیں درکار ہوگی اس کے اندر، اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ سپورٹ ہمیں کریں گے بھی جیسے وہ پہلے کرتے رہے. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو فالو اپ ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے بالکل معاملے کو جو ہے وہ ڈسکشن جو اس کے اوپر کی جائے گی، اور جو ہے وہ فیوچر ایک اسٹریٹجی کو جو ہے وہ آگے اس کو جو ہے اس کو دیکھا جائے گا. جی ٹھیک. ہمارے صاحب، اگر ہم پچھلے دور کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کیسے دیکھتے رہے ہیں کہ کیا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی ہے؟ مستحکم رہے ہیں، اچھے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں تعلقات سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے. کیا یہ درست ہے بات؟ دیکھیں، جو میں آپ کو اس کی ایک کرونالوجی بتا رہا تھا، اس میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ سعودی عربیہ نے گورنمنٹ آف پاکستان کی ہیلپ کی. جب پاکستان کو ضرورت پڑی، جب بھی ہمارے معاشی مسائل بڑے، 2005 میں جب ارتھ آیا تو سعودی عربیہ نے سب سے وہ پہلا ملک تھا جہاں پہ پاکستان کو ایڈ بھیجی. اس کے علاوہ ایک ایئر کوریڈور سٹارٹ کر دیا جس کے تھرو میڈیسن کی وہ جو ترسیل تھی. پھر جس طرح سینیٹر صاحب بتا رہے تھے، ہم نے جب 1998 میں نیوکلیر بلاسٹ کیا اس کے بعد سعودی عربیہ نے گورنمنٹ آف پاکستان کی سپورٹ کرنا شروع کی، کیونکہ ہمارے اس وقت بھی بیلنس آف پیمنٹ کے بڑے ایشوز تھے، سینکشنز لگ گئی تھیں. پچھلی گورنمنٹ کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے تقریباً $6.2 بلین دیے، لیکن اینڈ میں آ کے ہم نے دیکھا کہ کچھ جو ہے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی کسی ایشوز کے اوپر، اور پھر سعودی عربیہ نے گورنمنٹ آف پاکستان سے پرابلی وہ پیسے مانگ لیے اور وہ ہمیں واپس کرنے پڑے. میرا خیال ہے وہ جو جس قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، آئی ایم شیور وہ بائیلیٹرل لیول پہ جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا. اور اب چونکہ چینج آف گورنمنٹ آ گئی ہے
تو پرائم منسٹر شہباز شریف آلریڈی ایک بہت اچھا ریلیشن شپ جو ہے ان کا ہاؤس آف سعود کے ساتھ رہا. اس کے علاوہ اگر ہم پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ دیکھیں جو کہ کولیشن میں سیکنڈ لارجسٹ پارٹنر ہے, ان کے بھی ریلیشن شپ جو ہے 1970s میں, جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا, شاہ فیصل کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے بڑے دیرینہ تعلقات تھے, اور وہ ایک ٹریجیکٹری چلتی رہی. اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ ایک 12-13 رکنی کولیشن گورنمنٹ ہے, اور اس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں, ان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں گورنمنٹ کے ساتھ. تو میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا موقع پاکستان کی طرف سے ہوگا کہ ایک بڑی میسو سپورٹ والے جو ہے, جو مختلف سٹیٹسٹکس ہمیں بتائی گئی ہیں کہ 70% جو ہے ووٹ والی اس وقت کی وہ جو گورنمنٹ ہے, وہ جب گفتگو کرے گی تو میرا خیال ہے تعلقات میں جو تھوڑی بہت کشیدگی بھی آئی, اور میرا خیال ہے وہ جو آتی ہے اس کو ہمیں پبلک فورمز میں ایسے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بائیلیٹرل جو بھی معاملات ہوتے ہیں واپس میں طے کر لیے جاتے ہیں. لیکن اس کی جو وہ پریشانی کی جو بھی وجہ بنی تھی, وہ میرا خیال ہے اس حکومت کے آنے سے وہ ختم ہو جائے گی. اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمیں اکنامک صورتحال اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کو پیش آئی ہے, اس میں سعودی عربیہ ایز یوزول اپنا کوئی بہترین کردار ادا کرے گا. ٹھیک ہے سینیٹر صاحب, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی اور آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہ وزٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں خاص اور کچھ ہٹ کر نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے ان کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے قائدین بھی ہیں اور ان کی بھی پریزنس ہے. یہ کتنا ڈفرنٹ ہے, کولیشن گورنمنٹ ہے, سب مل کر جا رہے ہیں, یک زبان ہے, یکساں موقف ہے اور یکجہتی ہے, کتنا ایک اسٹرانگ جسچر ہے جو وہاں پر ملے گا لوگوں کو. دیکھیں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے, اور ظاہر ہے جیسا آپ نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر حکومت کے اندر جو دیگر جماعتیں ہیں ان کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جائے, اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہو, اور پھر وہ اس سے ایک اعتماد کی جو ہے وہ فضا بنتی ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کی دیگر جو جماعتیں ہیں وہ کتنی اہمیت جو ہے وہ دیتی ہیں یہ سعودی عربیہ کی جو ہمارے ریلیشن شپ ہے اس کو. اور پاکستان کے اندر میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, تمام پولیٹیکل پارٹی چاہے وہ گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو, کہ ہم اپنے جو برادرانہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ ان کو نہ صرف مینٹین کرنا چاہتے ہیں بلکہ ان کو بڑھانا چاہتے ہیں, چاہے وہ کلچرل لیول پہ ہو, چاہے وہ دفاع کے لیول پہ ہو, چاہے وہ اکانومی, ایجوکیشن اور دیگر کیا کہتے ہیں جو لیولز ہو سکتے ہیں ان کے اوپر ہو. تو وہ اور یہ اسی چیز کی ایک سمجھ لیں ایک کڑی ہے کہ ہم جو ایک پورا ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں جس کے اندر مختلف جماعتیں ہیں, اور اس سے ان کو بھی اعتماد جو ہے ہوگا, اور ہمیں بھی کیا کہتے ہیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ہم جو ہے وہ پورے کولیشن کے پارٹنرز کو لے کے جا کے ادھر جو ہے ان سے جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ معمولی نوعیت کے جرائم میں ملوث رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی اس پہ جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. جی, گورنمنٹ آف پاکستان کے اور گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کے یہ بائیلیٹرل جو معاملات ہیں جس میں پرٹیکولرلی پرزنرز کے جو ایکسچینج کا وہ ہے, پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب وہ پچھلی گورنمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب گئے تھے تو انہوں نے بھی گفتگو کی تھی اور ہمیں کچھ اچھی خبریں آئی تھیں. میرا خیال ہے اس دفعہ بھی جو ہے امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو پاکستانی پرزنرز وہاں پہ رہے ہیں جو چھوٹے جرائم میں, ان سے شاید ہمیں ان کو ایگزونریٹ کروا کے واپس لے آنا چاہیے, یا پھر یہ آپس میں جو ہے ایک لمبی گفتگو ہوگی جس کے اوپر میرا خیال ہے اس اگر ٹرپ میں ایک بات شروع ہوگی تو وہ منسٹریل لیول پہ اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, انٹیریئر منسٹری کی ہوتی ہے یا پریزنٹ ڈپارٹمنٹ کی ان کے ساتھ. ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان اس سال جو ہے OIC کی پریزیڈنسی اس کو مل گئی ہے. تو آپ جو پچھلا یہ سوال کر رہی تھی کہ وہ فالو اپ کے لیے جو ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, میرا خیال ہے ان پرٹیکولر دو جو ایشوز ہیں جس کو اگلے سال کے اندر پاکستان بہت زیادہ اجاگر کر سکتا ہے. ایک تو مسئلہ کشمیر کا ہے جو پاکستان تھرو آؤٹ کوشش کرتا ہے, اور دوسرا افغانستان کے حل کے لیے جو ریجنل ممالک کے کنسنسس کی ہم بات کر رہے تھے یا جو ان کا ہیومینیٹیرین کرائسس, اس میں پاکستان کے پاس اب پریزیڈنسی آ گئی اور رول پاکستان کا بہت زیادہ بڑھ گیا. پھر سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے دفاعی تعلقات بہت اچھے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان آرمی کے اور سعودی عربین جو آرمی ہے اس کے آپس میں بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہماری ایکسچینجز ہوتی ہیں, ہماری ٹروپس کے لیول پہ ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم بہت سارا سامان جو ہے وہ سعودی آرمی کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس ٹرپ کے بعد یہ بیسکلی کنٹینیویشن آف دا ریلیشن شپ ہے جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 70 سالوں سے جو ہے بہت اچھی ٹریجیکٹری پہ. تو اس کولیشن گورنمنٹ کا اس طرح جانا اور پھر اتنے بڑے جو ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کا ساتھ جانا اور پھر ملٹری کی بیکنگ ہونا, تو میرا خیال ہے اٹ از باؤنڈ ٹو سکسیڈ. یہ میری خواہش بھی ہے اور میری دعا بھی ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹرپس میں کیا کیا جو ہے ہمیں اچھی خبریں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر صاحب, مسئلہ افغانستان کی بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے انسانی بحران بھی جنم لے چکا ہے اور وہاں پر جو صورتحال ہے بہت افسوسناک ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ جلد از جلد وہاں پر امن قائم ہو اور حکومت کو تسلیم کر لیا جائے. سعودی عرب کی بہت زیادہ اہمیت ہے, ریجنل کنٹریز جو ہیں ان میں ان کی بات سنی بھی جاتی ہے
اور مانی بھی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسئلہ افغانستان کو حل کرنے کے لیے پاکستان اور سعودی عرب دونوں ممالک مل کر ریجنل کنٹریز میں کنسنسس کس حد تک پیدا کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے اور انسانی بحران کے لیے کچھ عملی اقدامات کو تیز بھی کیا جائے؟ دیکھیں، میں آپ کے جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک تو جو ہیومینیٹیرین ایلیمنٹ ہے وہ تو بہت ہی وہاں پہ کیٹاسٹرافک ہے، اور وہ بڑا جو ہے وہ مطلب کہ ہارٹ رینچنگ ہے. اس کو جو ہے وہ مطلب کہ جو بچے ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، اور جو مطلب بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. وہ کسی بھی ملک پہ جو اس طرح کا وقت وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے اندر ایز اے مسلم اور ایز اے نیبر جو ہے وہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں ہم ان کی کریں، اور جو ہے وہ اور ہم نے کی بھی ہے، اور ہمیں مزید بھی کرنی چاہیے. اور یہ بات ہمیں خالی سعودی عربیہ کو نہیں بلکہ تمام دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو ہیومینیٹیرین اسپیکٹ ہے اس کو جو ہے وہ ایڈریس کیا جائے. بالخصوص جو ہے وہ جو ان کے پیسے فریز کیے گئے تھے امریکہ، یو ایس کی طرف سے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے، وہ اس کو انفریز کیا جائے تاکہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ وہاں پہ لوگ بھوکے تو ایٹ لیسٹ نہ مرے. پھر دوسرا جو بات ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ افغانستان کی طرف بھی ہے. دیکھیں، دنیا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم دنیا جو ہے وہ اس کے اندر جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس سے ہم کمپلیٹلی ڈسکنیکٹ ہو جائیں. دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپس یا اولیگارکیز کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. ایون جہاں پہ ہیں بھی وہاں پہ مطلب بہت کم ملک رہ گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ افغان گورنمنٹ کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ ان کو ایک ایسا نظام ایوالو کرنا چاہیے جس کے اندر جو ہے وہ افغانستان کے عوام اپنے جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو الیکٹ کر سکیں. یہ اگر وہ لوگ کر لیں گے تو ان کی جو انٹرنیشنل آئسولیشن ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہونی شروع ہو جائے گی. اور اس کی اور دوسری وجہ سے یہ بھی ہوگا کہ جو ان کے ملک کے اندر جو ایشوز ہیں، جو ٹرانزیشن آف پاور کے ایشوز ہوتے ہیں یا جو ایشوز ہوتے ہیں جس سے انریسٹ آتا ہے وہ نہیں ہوگا. تو یہ بات اگر وہ یہ لوگ سمجھ لیں، اور یہ ایز اے نیبر پاکستان، ایز اے نیبر ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو یہ بات سمجھائی جائے کہ ان چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے آج کل، خاص طور سے یورپین یونین اور ویسٹرن کنٹریز کے لیے. تو اگر ان چیزوں کے اوپر کام کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ افغانستان کے آنے والے وقتوں میں حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں. سینیٹر صاحب، جس طرح بھی آپ نے منجمد اثاثوں کے حوالے سے بھی بات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ریجنل کنٹریز اگر کنسنسس پیدا کر لیں اور سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو یہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے کہ ان کی منجمد اثاثوں کو کم سے کم واپس کر دیا جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہولناک صورتحال ہے جس کا ذکر ابھی آپ نے بھی کیا، اس سے ان کو کم سے کم کوئی نکالا جا سکے، ان کی معیشت کو کوئی سہارا مل سکے؟ جی بالکل. دیکھیں، پاکستان تو آلریڈی اس کے اوپر کافی کام کر رہا ہے، اور سعودی عربیہ کا ظاہر انفلوئنس بہت زیادہ ہے ریجن میں بھی اور خاص طور سے بالخصوص امریکہ میں بھی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس انفلوئنس کو استعمال کریں، اور ایک میرا خیال ہے ایفرٹ ضرور کریں، اور ساتھ ساتھ ایک ایفرٹ یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو ان کی پلائٹ ہے، جو ان کی جو تکلیف ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آ رہی. آپ دیکھیں یوکرین میں جو ہے وہ ایک چیز رپورٹ ہوتی ہے، ایسے کوئی ایک مسئلہ ہو تو رپورٹ ہوتا ہے، لیکن افغانستان میں بچے بھوکے مر رہے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بڑا جو ہے ظلم ہے، اور یہ دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے. جہاں پہ ہم یونائٹڈ نیشن جیسے ادارے موجود ہیں اور بہت سارے ادارے موجود ہیں، کہ وہاں پہ ان کی موجودگی میں ایک ایسے ملک میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں جن کے پیسے جو ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت نے فریز کیے ہوئے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینیٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں اپنا وقت دیا. ہمارے صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنٹری کنسنسس پیدا کریں اور سعودی عرب اور پاکستان بھی اس میں شامل ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو افغانستان کو جو ہے ان مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے؟ میرے خیال ہے افغانستان جو ہے ایک بڑا کمپلیکس ایشو بنتا جا رہا ہے. ایک تو پہلے بہت کمپلیکس تھا، پھر جب 15 اگست کے بعد سے دوحہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں افغانستان کے اندر ایک انٹرم سیٹ اپ کا وجود آیا، اور پھر جو ہے ہم نے ایک ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی دیکھی جو کہ بتائی جاتی ہے کہ ابھی تک کی ریکارڈڈ ہسٹری میں یہ سب سے بڑی ہے، جتنے 40 ملین کے قریب جو لوگ وہاں پہ سفر کر رہے ہیں، اور 95% آبادی کے پاس شاید ایک وقت سے زیادہ سب سے بڑی اور ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں. میرا خیال ہے اس میں اب ریجنل کنٹریز کے اندر 2 کنٹریز سب سے اہم ہیں، ایک ایران اور دوسرا پاکستان، جہاں سب سے بڑی تعداد میں ریفیوجیز ہیں، جہاں پہ سب سے بارڈرز جو ہیں ان کے کافی زیادہ ان کے ساتھ ملتے ہیں. اور پچھلے 30-40 سالوں میں جو سب سے بڑا نقصان بھی ہوا اگر افغانستان کی جنگ کا، تو وہ پاکستان کو سب سے زیادہ ہوا، اور پھر کسی حد تک ایران یا سینٹرل ایشین کنٹریز کو ہوا. ہمیں وار آن ٹیرر جو جس میں ہم آئے اور ہم نے وہ لڑی، تو ہمیں
کتنی ہم نے قیمتی جانیں ضائع کی اور ہم نے بلینز آف ڈالر کا نقصان کیا، وہ امریکہ کا افغانستان میں آنا تھا. اب ان کے جانے سے ایک دو بہتر چیزیں تو آئی ہیں کہ وہاں پہ ایک پولیٹیکل کنٹرول آ چکا ہے پورا ایک گورنمنٹ کا، لیکن وہاں پہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا کہ پھر دوبارہ سے جو ہے دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں اپنا سر اٹھا رہی ہیں. ان کی جو کیپیسٹی ٹو گورن ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے کیونکہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان کا بینکنگ سسٹم تقریباً تباہ ہو چکا ہے، اور جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں. اور اس کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے انٹرم سیٹ اپ افغانستان اٹ سیلف. جو طالبان کی گورنمنٹ ہے وہ بہت ہارڈ سٹانس لیے ہوئے ہے، وہ چونکہ ہمیشہ لڑتے رہے تھے اور ان کا خیال ابھی بھی ہے کہ ہم لڑتے رہیں گے، تو اس لیے وہ ریجنل کنٹریز کی بھی بہت ساری باتوں کو مس ریڈ کر رہے ہیں. اور اس میں جو مین فیکٹر ہے ان کو اگر انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف چلے جائیں اور بات ماننی شروع کر دیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی، تو میرا خیال ہے ان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، آسانی ہو جائے گی، بہتر ہو سکتے ہیں، ان کو لچک دکھانی چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارے سب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے. وہاں پر جو حجاب کا معاملہ سر اٹھائے ہوئے اور دیگر معاملات، اسی پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ ارشاد محمود تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ارشاد صاحب، آپ نے جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کا. ارشاد صاحب، یہ جو صورتحال ہم مقبوضہ جموں کشمیر میں دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی اور خطے میں ہمیں اتنا ظلم، اتنی زیادتی ہوتی نظر نہیں آتی سر؟ دیکھیے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے انڈیا میں جو نریندر مودی کی حکومت کر رہی ہے، خاص طور پہ پچھلے 6-7 سال سے. تو جو سلوک وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے اسی کا یہ ایک پرتو ہے کشمیر کے اندر بھی وہ کر رہے ہیں. اور کشمیر میں چونکہ آزادی کی تحریک بھی ہے تو یہ اس کی بنیاد پہ وہ اور زیادہ ہے کشمیریوں کے اقتصاد سے ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. جو حجاب کا معاملہ ہے، حجاب کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کے اندر شروع ہوا ہے، تب کشمیر کے میں بھی جو کہ ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے اس میں بھی انہوں نے مختلف سکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں اور مختلف جگہوں پہ یہ پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں. تو انڈیا کے اندر جو ہے جو مسلم مائنارٹی ہے اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے، تو اسی سلوک کا ایک تسلسل جو ہے وہ کشمیر میں بھی ہے. اور جو سب سے اس میں ایک عجیب بات ہے کہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس طرح کی وائلیشنز ہوتی ہیں یا مائنارٹیز کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا جاتا ہے تو ریاست جو ہے وہ مائنارٹیز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریاست جو ہے وہ مائنارٹیز کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن بھی مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، کرسچنس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اور بھی جو مائنارٹیز ہیں ان کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. تو دراصل یہ ایک انڈیا کا ایک ایسا پلان ہے کہ آہستہ آہستہ جتنی بھی مائنارٹیز ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ یا گریجولی جو ہے وہ ان کا کلاکامہ کیا جائے، انہیں ہندوستان سے. لیکن ارشاد صاحب، ہمیں اس ساری زیادتی پر، چاہے وہ بھارت کے اپنے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہو یا مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہو، عالمی برادری کی خاموشی ہمیں کیوں نظر آتی ہے؟ اس میں ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ وہ بالکل نہیں اس پہ اس کو جواب دہ ٹھہراتے؟ اس کی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ تھوڑا بہت تو کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے. ہیومن رائٹس والے کچھ بات کرتے ہیں، کبھی میڈیا والے بھی بات کرتے ہیں، لیکن جو اس حوالے سے جو جس طریقے سے بات ہونی چاہیے تھی، جس جوش و خروش کے ساتھ یو ایس ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بات ہونی چاہیے تھی، EU پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے تھی، برطانیہ میں ہونی چاہیے تھی، برطانیہ کی گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، فرانس کی طرف سے ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو رہی ہے. انفارچونیٹلی یہ ممالک جو ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت سلیکٹیو ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے جن ممالک میں جیسے جن سے نہیں بنتی، خاص طور پہ جن سے کہ مفادات ٹکراتے ہیں، جیسے چائنا ہو گیا، ایران ہو گیا اور ممالک ہو گئے، تو ان پہ تو یہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے مسلسل رپورٹس بھی آتی ہیں اور کانگریس بھی کمیشن بناتی ہے، کونسل بھی بہت ایکٹیو رول ادا کرتی ہے، باقی سارے ادارے بھی. لیکن جن ممالک کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں وہاں یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی ہم کوائٹلی ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ ہیومن رائٹس کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے عمومی طور پہ یوز کرتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک سچویشن ہے جس کا ایک بڑا افسوسناک نوٹس لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب، حجاب والے معاملے میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور طالبات پر اور اساتذہ پر پابندی لگائی جا رہی ہے، یونیورسٹی میں آنے سے روکا جا رہا ہے. حال ہی میں ایک واقعہ ہوا تھا جس پہ بڑا دنیا بھر میں اس میں شور و واویلا بھی ہوا تھا. تو یہ کیا مقاصد کیا ہیں بھارت کے ان سارے جو اقدامات ہیں؟ اس سے مقاصد بیسیکلی یہی ہیں کہ یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے جو کہ اس وقت اپنے سیکنڈ ٹرم میں بی جے پی کی، یہ جو سیکولر انڈیا کسی وقت ہوا کرتا تھا اور جس کی باتیں کیے جاتی تھی اور تعریفیں بھی کی جاتی تھی، اس کو انہوں نے کمپلیٹلی ریورس کر دیا اور یہ بیسیکلی اب صرف ایک فنڈامنٹلسٹ ہندو انڈیا بنتا جا رہا ہے. اور ادھر کی جو
RSS مینٹلٹی یا جو ہندوتوا مینٹلٹی ہے پرائم منسٹر مودی کی اور ان کی گورنمنٹ کی، وہ چاہ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ہندوؤں کے لیے، اور وہاں پہ باقی مائنورٹیز جو ہیں ان کو جو ہے ان کے لیے زندگی تنگ کر دی جائے، اور اسپیشلی مسلمانوں کے لیے تو بڑے شروع سے ہی وہاں پہ حالات جو ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اٹس اے ویری لارج مائنورٹی، اراؤنڈ 20 سے 22 سے 25 کروڑ ڈپینڈنگ اپون ڈفرنٹ سینسز رپورٹ وہاں پہ وہ رہتے ہیں. اور کشمیر کا تو ہم 70 ایئرس سے دیکھ رہے ہیں کہ نہ UN کی ریزولوشن کو کچھ کیا جاتا ہے، اور ابھی جو آپ سوال کر رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں نہیں کرتی، اس کی ایک سب سے بڑی ریزن، جس طرح ہم اپنے پچھلے سیگمنٹ میں بھی گفتگو کر رہے تھے، مسلمانوں کے اندر بھی ہمیں کوئی یک زبان ہو کے جو ہے ان کی سپورٹ میں بات نہیں ملتی. اور پھر ریزنز ہمیں نظر آتے ہیں کہ انڈیا ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے، اس کے انٹرسٹ بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، تو ان انٹرسٹ کو جو ہے وہ پہلے سامنے رکھا جاتا ہے اور ہیومن رائٹس بعد میں آتے ہیں. اور پھر پولیٹیکل اسلام جو ہے وہ بڑے عرصے سے دنیا کے سامنے جو ہے نا، پرٹیکولرلی وار آن ٹیرر کے بعد سے ایک نشانہ بنا ہوا تھا، جس میں مسلمانوں کو جو ہے یا تو دہشت گردی کی آڑ میں یا فنڈامنٹلزم کی آڑ میں یا ایکسٹریمزم کی آڑ میں جو ہے اس کو ہر جگہ دبایا جاتا ہے. اور یہ حجاب کا واقعہ صرف انڈیا میں نہیں، یہ باقی یورپ کے اندر بھی ہم نے دیکھا، فرانس کے اندر بھی یہ شروع ہوا، مختلف اور جگہوں میں. تو اسی کو پولیٹیکل اسلام کی گار میں مسلمانوں کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے، اور چونکہ ہم اکٹھے نہیں اور ہماری یونینیمس آواز نہیں اٹھتی اس چیز کے اوپر، تو اس لیے کبھی ہمیں بھارت دبا دیتا ہے، کبھی فرانس کی طرف سے جو ہے. یہ جو حجاب لینا، یہ تو ایک انسان کا بالکل فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ کس طرح سے اپنے آپ کو کور کرنا چاہ رہا ہے، اس سے اس کو محروم کرنا یا زور زبردستی کرنا، کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اس طرح رہنا پڑے گا جس طرح ہم چاہتے ہیں، آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی فری ول نہیں ہے؟ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو؟ میرا خیال ہے اس میں اگر آپ دیکھا جائے نا، تو اب یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک بھی اور بڑا کمپلیکس بھی ہے، ان سینس کہ ہے تو یہ آپ کی ذاتی رائے کہ آپ جس قسم کا لباس آپ پہننا چاہیں، لیکن مختلف جگہوں میں اس کو اسلام کو پولیٹیسائز کر کے اس کے ڈریس کوڈ کے اوپر، یا آپ نے اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد ریشل پروفائلنگ پوری دنیا میں کی جاتی تھی، جو اس بندے کے نام کے ساتھ اگر مختلف نام جو انہوں نے وہ کر لیے تھے اس کو روک لیا جاتا تھا. اگر آپ کی داڑھی ہوتی تھی تو آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. پھر اسی طرح کی بہت ساری پالیسیز. ابھی ہم جب ذکر کر رہے ہیں افغانستان کا، تو افغانستان کی گورنمنٹ نے بھی جب آتے ساری ایک ایکسٹریم ویو لیا اپنے ملک کے اندر ہی کہ عورتوں کی تعلیم کے اوپر، حالانکہ ان کا آپس میں دونوں کا کوئی پیرلل نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایگزامپل ایک اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی اپنے اندر بھی جو ہے ایک تو کامنلٹی آف ویو نہیں ہے کہ ہم نے دنیا میں کس طرح بات کرنی ہے، بھارت کے ساتھ مل کے کس طرح کرنی ہے، امریکہ کے ساتھ کیسے کرنی ہے، ویسٹ میں انگلینڈ کے ساتھ یا یورپ میں باقی ممالک کے ساتھ. تو اس چیز کو وہ یوز کر کے جو ہے، اور یا رادر مس یوز کر کے جو ہے آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے اگر جب تک ہم اکٹھے ہو کے کوئی وائسز آتی رہتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن آپ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوگے، ڈپلومیٹکلی یا پولیٹیکلی آپ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، تو دنیا آپ کو ہمیشہ دباتی رہے گی. بالکل ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے ہمارے صاحب، میں آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کا رویہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے، بھارت ہو چاہے مقبوضہ جموں کشمیر ہو، مسلمانوں کے پاس پھر کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ وہ کہاں جائیں گے اس طرح کی ساری صورتیں؟ میرا خیال ہے آپشنز تو کافی ساری ہیں، اور اس کو میرا دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پہ وہ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہیں. اب جو دنیا جس طرح ترقی کرتے کرتے ایک انفارمیشن ریولوشن کے اندر آ گئی ہے، تو یہاں پہ اب بہت سارے ذریعے ہیں آپ کے جس میں آپ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا تھا. بھارت کے جو پہلے بہت ساری ایکٹیویٹیز جموں کشمیر کے اندر، جب مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر ہوتی تھیں اور یا پھر باقی علاقوں میں، وہ دنیا کے سامنے نظر نہیں آتی تھی، یا ہم لوگ بات کرتے تھے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، باقی کوئی نہیں. اب سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے، آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اس کا بھی ہم نے دیکھا کہ بھارت نے سب سے پہلے جب 19 اگست کو وہ 2019 میں وہ کیا، تو انہوں نے ایک کمپلیٹ انٹرنیٹ بلیک ڈاؤن کیا تاکہ یہاں سے آواز باہر نہ جا سکے. میڈیا کے اوپر قدغنیں لگائیں، لیکن وہ کب تک لگائیں گے؟ وہ بہت سارا کرنے کے بعد آہستہ آہستہ ہم نے وہاں سے پھر بھی دیکھا کہ لوگوں نے ان کو ریکارڈ کیا، ان کو ایکسپورٹ کیا باقی شہر میں، اور وہاں سے وہ انہوں نے پہنچا دی. تو میرا خیال ہے یہی جدوجہد یا کوشش جو ہے وہ کرتے رہنی چاہیے. آواز آپ کی کھل کے آنی، اگر دنیا کو آپ کی وہ چیزیں نظر آئیں گی جن کے بارے میں ہم زبانی بات کرتے تھے، اور اگر اس کی پکٹوریل ڈپکشن ہو جائے تو بہت فرق پڑے گا. انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جو ہے وہ اتنی بحث نہیں ہے. میں عوام کی بات کروں، پولیٹیشینز تو شاید اپنے پولیٹیکل مقاصد کو یوز کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اور بہت ساری چیزیں ہم اس کے اوپر نیکسٹ کسی پروگرام میں بڑی سیر حاصل گفتگو بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، ٹائم بھی بالکل ختم ہو چکا ہے. عمران خان صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ نے کے بعد.